औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान पीर अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फास्ट 24। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह के हजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगला हिल के प्लेटफार्म के साथ है एक नवाही इलाका पाड़ मसूद, ठीक है। वहाँ पे एक शख्सियत के पास जो कि माशाल्लाह आप लोगों को पता है, आप लोगों को इनका तारफ़ करवाने की क्या ज़रूरत है, वो बड़े मशहूर शख्सियत हैं और हमने इनसे बड़ा मुश्किल टाइम लिया है। इनका नाम जनाब हाफ़िज़ अबू बकर साहब है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। और पहले नंबर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप सब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़ साहब, पहले नंबर पे तो हमें आप पे बड़ा गिला है कि आपने हमें टाइम बड़ी मुश्किल से दिया है। मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ जी, बस हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता ही है, लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आप जो है हमारे बुलाने पे आ गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाफ़ साहब, बात यह है कि अगर हम आपकी ज़िंदगी के ऊपर चंद बातें करना चाहें, अगर आप मुनासिब समझें तो हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हमने आपकी शायरी में बड़ा दर्द देखा है, हमने आपकी शायरी में बड़ा दर्द देखा है। और मुझे ये बताएं कि ये जो दर्द आपकी शायरी में पाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका रीज़न क्या है? क्या कोई मोहब्बत हो गई या कोई ऐसे ही मतलब के? जी ये बस मोहब्बत है कि ये एक इंसान के साथ एक किस्सा होता है, तो हमारे साथ भी ये किस्सा हुआ है ज़िंदगी में, तो उसने हमें इस दर्द सुखन की तरफ जो है ना वो माइल कर दिया। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वो जो मोहब्बत है उसने आपके दिल में इस हिसाब से बड़े, वो कहते हैं ना कि जैसे शायरी के अंदर जो दर्द होता है ना, आप उसकी गहराई में चले गए हैं। तो हम आपके पीछे इधर आ गए हैं कि आप हमें बताएं कि उसकी गहराई में जाने का जो असल रीज़न है, असल मकसद है, वो क्या है? जी बिल्कुल, ये आज से तकरीबन 5-6 साल कबल हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फैसलाबाद GC यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो वहाँ पे इत्फाकन हमारी जो है ना एक दूसरे से मुलाकात हुई, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं जी, पहली नज़र का वो प्यार जो इंसान को सारी उम्र नहीं भूलता। अच्छा जी, ठीक है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तकरीबन 1-2 मंथ जो है वो एक दूसरे को मिल ना सके, ऐसे ही गुजर जाना, किसी टाइम देख लेना, किसी टाइम ना देखना। अच्छा तो चलता रहा ये सिलसिला। मैंने किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए उनसे पैगाम पहुंचाया कि यार मुझे आपसे लगन है, मोहब्बत है, तो आप क्या मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं? अच्छा। तो काफ़ी देर को 2-3 महीने गुजरे कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो हर इंसान की अपनी एक साइको होती है ज़िंदगी में। मैं वो दिन ब दिन वो प्यार की वो तड़प जो कहते हैं वो बढ़ती गई। अच्छा जी। अब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ एक ही शख्स की ज़िंदगी जो होता है, एक शख्स होता है नुमाया, उसकी सारी जो होती है ना कुल कायनात उसके महवर घूम रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे नज़दीक अभी वो यही था कि बस ये इंसान जो है ना सारी दुनिया की खूबसूरती, खा वो औरत है, जानवर है, जो भी है, सारे मामला बस इसके गिर्द हैं, इसके गिर्द आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसमें कामयाब कितने हुए? मोहब्बत अगर कामयाब हो जाए तो फिर वो मोहब्बत नहीं होती। ये तो बात है वैसे। तो फिर ये सिलसिला चला, उससे मुलाकात हुई। वो मुख्तसर सा ये है कि जब उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ये कि ज़िंदगी में दावे अगर मोहब्बत में किए जाएं वो तो पूरे नहीं होते, वादे कभी मोहब्बत में पूरे नहीं हुए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मोहब्बत का दूसरा नाम जो है वो बेवफाई है। वाह वाह, जिंदाबाद, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात। तो लिहाजा ये था कि मैंने एक तीसरे पर्सन के ज़रिए उससे उनसे बात की, वो शेयरिंग की कि यार मुझे आपसे मोहब्बत है, तो क्या आप मेरी ज़िंदगी में आना पसंद करेंगे? ये मेरी बेचैनी, ये जो तड़प है, इसको कुछ कम करें, कुछ एहसास करें। मोहब्बत जो होती है वो एक तरफा हो तो वो ज़्यादा जो है ना वो सज़ादे होती है। तो इसीलिए वो आप, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि मोहब्बत जिससे हो ना उससे इजहार कर देना चाहिए। जी, बिल्कुल कर देना चाहिए, ताकि ये जो आपके अंदर वसवसे हैं या ये तड़प है ये कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, मेरी उससे पहली मुलाकात हुई। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं।
میں نے کہا یار دنیا کی جو نعمت ہے جو آج سمجھ لو کہ دنیا میں میسر ہے مجھے بتائیں میں وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں. مثلا کہ تو میں کسی نعمت سے محروم نہیں رہنے دوں گا. ہاں یہ بالکل کہ کسی نعمت سے محروم نہیں رہنے دوں گا. فرسٹ ایکسپریشن اس کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ یار کیا آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا جو بھی ہے. تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے کتنی دیر تک روزے رکھ سکتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے. تو میں نے بس اس بندے کی آنکھیں دیکھی. جب ملاقات ہوئی تو پھر بھی آنکھیں دیکھی تھی. مطلب وہ جو تھے نا کہ وہ پردہ نشیں ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے. بس یہی تھا کہ وہ لبوں سے گفتگو ان کی سنی. ٹھیک ہے. اور یہ تڑپ دن بدن بڑھتی گئی. تو وہی تھا جب میں نے کہا ابھی ٹھیک ہے اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو جب تک آپ کہیں تب تک روزے رکھ لیتے ہیں. کیا بات ہے. ان سے کہنا تھا میں تمہاری خاطر ساری زندگی روزوں میں گزار سکتا ہوں. تو وہی جناب کہ تقریباً 2.25 سال جو ہے نا وہ یہ کنسیپٹ چلا. 2.25 سال جو ہے نا میں نے روزے رکھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی 2.25 سال روزے رکھ دیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. تو جب وہ میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو یقین مانے کہ میں نے کہا کہ دنیا کی ساری ہی خوبصورتی اچھا صرف اس انسان میں نے اتنا حسین بندہ اپنی آنکھوں میں کبھی دیکھا ہی نہیں. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اور کیا بات ہے. نہ ہی کوئی بندہ اتنا جو ہے میری آنکھوں میں سمایا ہے اتنی تڑپ. کیونکہ میرا وہ ایک وہی ہے نا جو کہ محبت جو ہوتی ہے نا محبت اس کے 4 لفظ ہیں میم ہے اور بے تے. محبت جو ہوتی ہے نا اس میں اپنے آپ کو مارو حسرتوں کو ختم کرو یہ جو باتیں آپ کی ختم ہو جائے اور پھر آپ کے اندر وہ سوچ درد اور تڑپ پیدا ہو پھر آپ کو محبت کرنے کا مزہ ہے. وہ محبت کا جنون ہی کچھ ایسا ہے. بالکل جی. محبت کا جنون جو ہے وہ یہ ابھی کچھ دیر بعد آپ کو ایک دو غزل سنائیں گے ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محبت کا جو ذوق ہے وہ کس طرح کا ہے. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اور باقی پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ محبت اگر مل جائے تو غنیمت ہے. تو نہیں تو فرد جرم یہ عاہد ہے کہ یہ ملتی نہیں ہے. یہ ملتی ہی نہیں ہے. جنون بات ہے. جو محبت ہے نا بلیو کریں یہ نہیں ملتی ہے. اور جو بس آگے وہی بات ہے کہ عورت جو ہوتی ہے نا پاکیزہ عورت وہ صرف قسمت سے میسر ہوتی ہے. وہ جو طوائف کی محبت ہوتی ہے وہ تو در بدر شہروں میں نمایاں ایسے ہی پھرتی رہتی ہے. اور سر 4-5 ہزار 7 ہزار والی محبت بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ محبت نہیں ہوتی ہے. اصل میں محبت وہی ہوتی ہے جو دل کو تکلیف دے. بالکل جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی محبت نے مجھے آج اس مقام پہ لایا ہے کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں بھی نہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ محبت کا مارا ہوا ہے. زبردست. تو میں بعض وقت یہ تھا کہ ان کے گھر میں نے اپنا وہ فیملی کو بھیجا کہ ٹھیک ہے چلیں اب یہ کافی امتحان ہو گیا ہے اگر آپ میری زندگی میں آنا پسند کریں تو چلیں یہ زندگی کا جو سفر ہے زندگی کا باقی رہ گیا ہے یہ آسانی سے گزر جائے گا. یہ تکلیفیں جو میں نے برداشت کی ہیں محبت میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس میں اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کو کچھ لمحے کے لیے راحت ملتی ہے. تو خیر وہ اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا. وہ بندہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دنیا سے پردہ کر گیا. اوئے ہوئے 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 یہ سین جو بیچ میں آ گیا ہے نا. اچھا خیر وہ ہمارا پھر وہ دنیا سے کیا کہتے ہیں وہ رشتہ وہ تڑپ وہ لگن پھر وہ ختم ہو گئی کہ کیونکہ انسان ایک سے ہی آپ کو وہ جستجو اور محبت وہ سارا کچھ ہوتا ہے. جب وہ انسان نہیں رہا تو دنیا ایسے لگی کہ یار جیسے دنیا بے ذوق سی ہے بے معنی ہے اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کتابیں اٹھائیں جس جگہ جہاں پہ ملی وہاں پہ بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیا. یہ وہ کیا کہتے ہیں یہ موتی پرونا شروع کر دیے. کیا بات ہے. تو خیر اتنی ہمت نہیں تھی کہ یار کہ تقریباً 3 مہینے تو اس میں صدمے سے ویسے ہی باہر نہیں نکلا. تو یہ اللہ کے اس ولی کامل کی مجھ پہ نگاہ کرم ہے میرے پیر کی کہ پھر انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ تو دنیا ہے اگر آپ نے محبت کو اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ یہ اب عشق اختیار کر گئی ہے تو چلیں اب اس کو چھوڑیں اور آگے اللہ کی قدرت اور اللہ کے عشق کی طرف مائل ہو جائیں. کیا بات ہے. اس نے کہا عشق اور محبت میں ذرا سا فرق ہوتا ہے. اسے کشتی نہیں ملتی اسے ساحل نہیں ملتا. جی بالکل ایسی بات ہے کیونکہ وہ ایک میرا شعر ہے نا جب وہ انسان دنیا سے گیا تو میں نے وہ
اس کے بارے میں لکھا کہ خاک در خاک ہوتے گئے حسن والے، خاک در خاک ہوتے گئے حسن والے معصوم مرشد، کہ آج جن کے قبروں میں نشان نہیں ملتے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ حسن کی باتیں ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں۔ دیکھیں حسن کتنا آیا ہے، اس نے یوسف پہ زلیخا مری تو انہیں بھی وہ میسر نہ ہوا، خدا نے جب چاہے انہیں میسر ہوا۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حسن اگر میسر ہو جائے، محبت اگر میسر ہو جائے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اور کیونکہ اللہ کے حضور نے بھی دیکھے نا، اللہ سے ان کا نور بنایا، ایک مدت تک ان کو ایک مور کے اندر قائم رکھا کہ محبوب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، کب تو جلوہ فرما ہوگا اور میرے سامنے آئے گا۔ جب خدا اس عشق اور محبت سے بچ نہیں سکا یا اس تڑپ سے بچ نہیں سکا تو ہم تو مخلوق ہیں، تو ہم اس چیز سے کیسے جو ہے وہ قاصر رہ سکتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی مجھ پہ بڑی کرم نوازی ہے کہ مجھے یہ درد سخن دیا اور میں اس چیز میں سے گزرا جس سے دنیا کہتی ہے کہ یار ہمیں یہ چیز ہونی چاہیے یا اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے انسان کی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ اب جو درد سخن ہے اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سچی محبت جو ہے نا اور یہ آج کل کی جو بازاری محبت، اس میں فرق کیا ہے۔ سچی محبت تڑپا دینے کا نام ہے جناب جی، تڑپ کا دوسرا نام ہی جو ہے نا وہ سچی محبت ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ گزرا جب میں کافی دیر بعد تقریباً 3 سے یا 4 سال بعد اس بندے کی قبر میں جو نا وہ میں نے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے میں گیا۔ یہ میری زندگی کی حقیقت ہے جو کہ میں آج آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں۔ شاید اس سے پہلے میں نے، ہو سکتا ہے جو میرے بہت قریبی دوست ہیں یا ماں سے بڑھ کے قریب کوئی نہیں ہوتا، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ عالم تھا کہ میں اس بندے کی قبر پہ گیا اور میں نے سلام لیا اور مجھے جواب بھی آیا، اور اس کو میں نے سنا۔ اور یہ تھا کہ جب مجھے بندہ خواب میں ملا، اس نے کہا کہ یہ تمہاری محبت کی وہ انتہا ہے کہ انتہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو دنیا جس کے اندر اب میں رہ رہی ہوں، اگر مجھے یہاں پہ اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو تمہاری اس محبت کی۔ واہ واہ، کیا بات۔ وہ ایک شعر ہے نا میرا کہ تیری محبت نے مجھے تہجد گزار بنا دیا، تیری محبت نے مجھے تہجد گزار بنا دیا معصوم مرشد، اب اس سے زیادہ میں عبادت کیا کرتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ، تیری محبت نے مجھے تہجد گزار بنا دیا، اب اس سے زیادہ میں عبادت کیا کرتا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ تو یہ درد سخن جو ہوتا ہے کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس درد سخن کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت پیر نصیر الدین شاہ گولڈا شریف ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی شاعری سے وہ لگاؤ، مجھے وہ تڑپ اور جو جنون ملا ہے، جی میرے خیال میں کہ میرے اس عشق اور محبت کو نا انہوں نے جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ ویسے تو اگر عشق مکمل ہو جائے نا تو انسان فنا ہو جاتا ہے، باقی اس کا وجود ہی بقا رہتا ہے، لیکن عشق صرف اندر تک مکمل ہوتا ہے، جب باہر مکمل ہوتا ہے تو انسان ولی بن جاتا ہے۔ ولی بن جاتا ہے جی، ولی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے جناب، محبت بندے کو حقیقت میں ولی بنا دیتی ہے۔ جی بالکل کوئی شک نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے تو یہ تڑپ ہے اور وہ محبت ہے اس بندے کی کہ جس نے مجھے، مسکراہٹ اب میرے چہرے پہ ضرور ہے لیکن یہ مصنوعی ہے، چہرے وہ باہر سے وہی مسکراتے ہیں جو اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوں، اندر سے ٹوٹے ہوئے۔ تو یہ مصنوعی مسکراہٹ اقبال بھی کہتا ہے، اقبال بھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مسکراہٹ اقبال یہ مصنوعی ہے، لوگ خلوت میں اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ خلوت میں جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے یار کہ میں یہ محبت کاش نہ ہی کرتا، کاش مجھے اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا، کاش یہ درد مجھے نہ ملتا۔ اس کاش میں انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، تو یہ کاش کبھی سمجھ نہیں کسی کو آیا آج تک، میرے خیال میں تو نہیں سمجھ آ سکا۔ کاش کوئی اس کاش کو سمجھ پاتا، ہاں کاش کوئی اس کاش کو سمجھ پاتا۔ بالکل جی، کاش کوئی اس کو سمجھ پاتا، سمجھنے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا اس کی محبت کو،
یا یہ جو عشق ہے یہ جنوں کو. تو کوئی نہیں, یہ زندگی کا ایک تسلسل ہے, ٹھیک ہے. تو مقافات یہ جو محبت ہے نا میری خیال سے یہ عشق میں تبدیل ہو چکی ہے, اور عشق جو ہے نا وہ جنون کی حد تک چلا جاتا ہے. جی بالکل, کہ دیکھیں کہ انسان ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل دیکھیں زندگی ہے وہ مختصر ہے, 40 سال ہے 50 سال ہے, کہ انسان ایک دن پردہ کر جانا, ایک دن کا ٹھیک ہے. تو یہ مقام تھا کہ جب میرے ماموں جان تھے ڈاکٹر سید آصف شاہ, وہ اب اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں. تو جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے تو ایک خواب میں مجھے اشارتاً یہ چیزیں, میرے پیر صاحب نے بھی مجھے کہا کہ بیٹا جب انسان کا تعلق دنیا سے ٹوٹ جائے اور تعلق خدا سے ہو جائے نا, تو اسے یہ دنیا کی لذتیں, یہ نفاستیں, یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. بالکل. تو ایک چھوٹا سا واقعہ, شاید میں یہ اسکرین پہ نہیں کہنا چاہتا تھا, لیکن ابھی یہ ذوق کچھ ایسا بنا دیا آپ نے کہ مجھے یہ بتانا شاید. جی آپ کی محبت ہے جناب. تو ایک میرزادے ہیں, وہ اپنا ہمارے ہمسائے ہی ہیں. تو ان کی بیٹی تھی, تو ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بیٹا ہے وہ فوت ہو چکا ہے. اچھا. وہ میری والدہ جو تھے وہ اللہ پاک ان کی اور زندگی لمبی کرے, وہ ان کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو جن کو حسین سلام کے, ظاہری سی بات ہے اگر اولاد ان میں سے ایسی پیدا ہو جائے تو یہ ان ماں باپ کی جو ہے نا وہ میرا خیال میں محنت ہے, جو اللہ نے ان کو ان چیزوں سے نوازا, اس میں ہمارا کردار تو کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہی تھا کہ میں مصلی پہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا. بالکل جی, میں اس چیز کو یہ آپ کو بتاؤں کہ نماز جو ہوتی ہے نا وہ خلوت میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ظاہری نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا, پھر ان پہ ہم قائم نہیں رہتے. 5 وقت نماز پڑھ کے آتے ہیں جی ہم جناب نمازی ہیں, اور دل ہمارا جو ہے وہ نماز پہ قائم نہیں ہوتا. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کسی کو کاٹنا کہاں پہ ہے. ایک بھائی ہے وہ دوسرے بھائی کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے ہیں نا تو میں اسے تھوڑے سے کم نہ دے دوں تاکہ میری یہ خواہشات یہ ضروریات پوری ہو جائے. تو نماز ہم پڑھ کے اگر یہی کام کرنے ہیں تو اس سے اچھا بے نمازی رہو. کیا بات ہے جی, کیا بات. کسی کے دل کو نہیں توڑو. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے دل کو توڑ دیں اور یہ کہیں کہ جناب میں نماز پڑھ لوں. نہیں, ایسی نماز سے اچھا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. تو خیر وہ آئے تو یہ مقام یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں. تو وہ میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا, میری ماں نے فرمایا سب سے بڑی درویش ہوتی ہے دنیا میں ذات خدا کے بعد وہ ماں ہی ہوتی. کیا بات ہے. اور دنیا میں اگر آپ کا خدا ہے اور وہ ماں اور آپ کے باپ ہے, جو ان کے در سے آپ کو اگر مقبولیت مل گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ چلتے پھرتے اولی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ آئے تو کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ نماز میں بیٹھے اور میں نے سنا ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی بہن بات یہ ہے کہ دعا تو اللہ قبول کرنے والا ہے. اگر آپ اس ساس کو لے کے آئے ہیں تو اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں, اگر وہ آپ کی التجا کو قبول کر لے تو اس کی مرضی ہے. میں ویسے بندہ ناساز ہوں, اتنی میری اوقات نہیں ہے اتنی کہ میں آپ سمجھیں کہ میری دعا ہی قبول ہوگی. خیر چلیں وہ وقت سے گزر گیا. 2 مہینے بعد جب وہ اس کا آپریشن ہوا تو اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا. وہ لے کے آئے, اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا ایسا عمل کیا ہے, یہ کس بندے کے پاس گئے ہو. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارا جو کردار ہے, جو خدمت ہے یا جو محنت ہے وہ میرے ماں باپ کی اور میرے بزرگوں کی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اگر نے اللہ نے دیکھیں جی محنت جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے, ہر حال میں ضروری ہے. پیر کامل کو آپ منائیں, خدا کی ذات کو منائیں, اس وقت منائیں کہ جب سب سو رہے ہوں اور ماننے والا بالکل قریب ہو, وہ پھر وہ آپ کی مانتا بھی ہے. ایسے ہی. اور یہ میرا ماننا ہے کہ آپ مانگیں اور وہ نہ مانے, یہ ہو نہیں سکتا. واہ 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 واہ. وہ تو عطا کرتا ہے, اس نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کو عطا کرے. وہ عطا کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کا اقبال کا شعر ہے, خدا نے عطا کی حد کر دی. ہاں جی. اقبال ورنہ کون کسے دیتا ہے محبوب اپنا. کون کسے دیتا ہے محبوب اپنا. واہ واہ کیا بات ہے. اس سے زیادہ آپ اپنا عباسی بھائی دیکھیں کہ کیا عطا ہوگی. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنا دے دیا, زبردست زبردست زبردست. اس سے آگے تو عطا کچھ نہیں. واہ واہ کیا بات.
تو کیا بات، یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دل نوازی اور میرے ساتھ محبت ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحوں میں مجھے یہ وقت دیا. جی بہت شکریہ اور سر، یہ بہت. میرا درد سخن جو ہے، چلے میں چاہتا تو نہیں تھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ درد اپنے آپ سے باہر ہو جائے نا، تو اسے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دینا چاہیے. جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ اس کے مطابق، محبت کے مطابق میں نے غزل لکھی ہے. غزل ہے میری کہ محبت کیا ہے. محبت ایک عبادت ہے. کیا بات. محبت ایک خیال ہے. محبت ایک پاک رشتہ ہے. محبت ایک دوستی ہے. محبت ایک سمندر ہے. محبت ایک آگ ہے. محبت ایک پانی ہے. محبت ایک ادب ہے. بالکل. محبت ایک وفا ہے. واہ. محبت ایک جذبہ ہے. کیا بات. محبت ایک جنون ہے. محبت ایک مزہ ہے. محبت ایک سزا ہے. محبت ایک درد ہے. کیا بات. محبت ایک مزہ ہے. محبت ایک سزا ہے. کیا بات. محبت ایک درد ہے. محبت ایک سانس ہے. محبت ایک روح ہے. محبت ایک منزل ہے. کیا بات. محبت ایک سفر ہے. کیا بات. محبت ایک دعا ہے. محبت ایک. محبت ایک آہ ہے. محبت ایک کا ہے. واہ واہ. محبت ایک دعا ہے. محبت ایک آہ ہے. محبت ایک جنت ہے. محبت ایک باغ ہے. محبت ایک مقام ہے. محبت ایک انعام ہے. کیا بات. محبت ایک زبان ہے. محبت ایک شان ہے. کیا بات. محبت ایک امتحان ہے. کیا بات. محبت ایک آسمان ہے. محبت ایک داستان ہے. کیا بات. اور محبت ایک قبرستان ہے. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. محبت قبرستان ہے. اور کیا. محبت ایک قبرستان ہے. محبت ایک فنا ہے. محبت ایک بقا ہے. محبت ایک ہنر ہے. جی جی. محبت ایک جفا ہے. محبت ایک جفا. میں کس طرح کہوں کہ تیری محبت میرے لیے کیا ہے. تیری محبت میرے لیے زندگی ہے. کیا بات. تیری محبت میرے لیے حیا ہے. کیا بات. تیری محبت میرے لیے فنا ہے. کیا بات. تیری محبت میرے لیے اذاں ہے. کیا بات. میں کس طرح بیان کروں کہ تیری محبت میرے لیے کیا ہے. کیا ہے. واہ 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 واہ. کیا تو بات. یہ جی محبت جب میں وہ کیا کہ انسان سے بچھڑا تھا تو یہ ایک غزل محبت کے بارے میں نئی میں نے لکھی تھی، جی جی. زبردست ہے جو جناب. میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ محبت میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے جناب. زندہ یہ باد. زندہ باد. آج کی محبت کو نظر رکھتے ہوئے ایک غزل میں نے لکھی ہے کہ غم فراق مجھے کچھ تو دے. غم فراق مجھے کچھ تو دے. کچھ تو دے. موت یا حیات مجھے کچھ تو دے. کچھ تو دے. واہ. محبوب سے قربت یا دوری مجھے کچھ تو دے. کیا بات. اس کی تنہائی یا پیار مجھے کچھ تو دے. مجھے کچھ تو دے. واہ واہ. سب مانگتے ہیں تجھ سے اپنے محبوب کی خبر. تو بھی مجھے میرے محبوب کا حال یا حوال کچھ تو دے. مجھے کچھ تو دے. واہ واہ. واہ اے واہ. قاصد میں آسان مند رہوں گا تمام عمر تیرا. اے قاصد میں احسان مند رہوں گا تمام عمر تیرا. تو بھی مجھے محبوب کا خبر یا گلی کا پتہ کچھ تو دے. کچھ تو دے. واہ. اور یہ شعر ہے آج کی جنریشن کے لیے کہ تجھ سے محبت اب شدت کی ہو گئی ہے. تجھ سے محبت اب شدت کی ہو گئی ہے. تو بھی اظہار میں ہاں یا نہ کچھ تو دے. کچھ تو دے. واہ واہ. تجھ سے محبت اب شدت کی ہو گئی ہے. تو بھی اظہار میں ہاں یا نہ کچھ تو دے. اے طبیب درد دل کا علاج کرنے والے. اے طبیب درد دل کا علاج کرنے والے. تو بھی معصوم مرشد کو دعا یا دوا کچھ تو دے. واہ واہ. تو یہ جی ایک کچھ تو دے. کچھ دے بھی نہیں سکتا انسان کسی کو اور کچھ لینے سے اے بھی. طبیب درد دل کا خیال رکھنے والے. تو بھی معصوم مرشد کو دوا یا دعا کچھ تو دے. بالکل جی. یہ ایک اور غزل ہے کہ ماشاءاللہ. وہ دب محبت کا درد جو ہے نا وہ انتہا تک پہنچ جائے تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور میرے محبت کا زیادہ تر جو ذوق ہے وہ درد اور جدائی سے ہے. تو تجھ سے بچھڑ جانا ہی اب اچھا تھا. تجھ سے بچھڑ جانا ہی اب اچھا تھا. میرا دل ٹوٹ جانا ہی اب اچھا تھا. تیرے ہونے سے اب بڑھ رہا تھا درد. تیرا اب دور چلا جانا ہی اچھا تھا. تجھ سے کہنا تو میرے بس میں نہیں تھا.
मगर तेरा अब मुझे छोड़ जाना ही अच्छा था। ओए होए होए होए। क्या बात। तेरी तस्वीर से करते हैं अब वो सब बातें, तेरी तस्वीर से करते हैं अब वो सब बातें, तेरा अब ना होना ही अच्छा था। तुम जो आ बैठे हो मेरी महफिल में सनम, तुम जो बैठे हो मेरी महफिल में, हमारा अब उठ के चला जाना ही अच्छा था। ओए होए 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 होए। तुम जो आ बैठे हो मेरी महफिल में सनम, हमारा अब उठ के चला जाना ही अच्छा था। तेरी मोहब्बत ने कर दिया बर्बाद मासूम मुर्शद हमको, हमारा अब इस दुनिया से हिजरत कर जाना ही अच्छा था। ओए होए होए होए, हमारा अब इस दुनिया से हिजरत कर जाना ही अच्छा। तेरी मोहब्बत ने बर्बाद कर दिया हमको मासूम मुर्शद, हमारा अब इस दुनिया से हिजरत कर जाना ही अच्छा था। वाह वाह, क्या बात क्या बात। वो एक शेर है कि ऐ शमा तू जल तो सही तुझे परवाने देखेंगे, ऐ शमा तू जल तुझे परवाने देखेंगे, कुछ महखाने के शराबी कुछ दीवाने देखेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात जी, क्या बात। ऐ शमा तू जल तो सही, ये शमा की बात हो रही है ना कि शमा को आप जहाँ पे मर्जी ले जाएं, लैला मजनू की तरफ ले जाएं, सोनी माईवाल की तरफ ले जाएं, हीर रांझे की तरफ ले जाएं, अल्लाह और उसके हजूर की तरफ ले जाएं। माशाअल्लाह। तो ऐ शमा तू जल तो सही, तुझको परवाने देखेंगे, कुछ महखाने के शराबी कुछ दीवाने देखेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात। ये एक गज़ल है जो जी मेरे भाई इरफान और बिलाल मोहसन भाई पाड़मसू से हैं, और मौज़म भाई पाड़मसू से, हाफिज़ उस्मान साहब सांगलाइल से, ये बड़े मेरे करीबी, और डॉक्टर फवाद साहब, डॉक्टर फवाद साहब जी ये मेरे ज़िंदगी के वो हम सफ़र दोस्त हैं कि जब मैं उस वक़्त में गिर गया तो इन्होंने मुझे संभाला। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को इस मकाम पे लेके आने वाले वही इंसान है। ठीक है, इन दोस्तों का मेरी ज़िंदगी में बड़ा किरदार है। और ये गज़ल है कि उन्हें हमसे मिलना अच्छा नहीं लगता, उन्हें हमसे मिलना अच्छा नहीं लगता, और हमें उनसे मिले बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। उन्हें मिलना दोबारा उन्हें हमसे मिलना अच्छा नहीं लगता, और हमें इनसे मिले बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें इनके साथ चलना अच्छा लगता है, और उन्हें हमारे साथ चलना अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, क्या बात। सभी की बातें अच्छी लगती हैं इन्हें, बस इन्हें हमारा एक बोलना अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। हम करते हैं इनसे प्यार मोहब्बत की बातें, मौज़म भाई हम करते हैं इनसे प्यार मोहब्बत की बातें, और इन्हें हमारी प्यार मोहब्बत की बातें करना अच्छा नहीं लगता। लगता है हर चीज़ में दुनिया का इनका दिल, लगता है हर चीज़ में दुनिया में इनका दिल, एक हमारे साथ इन्हें दिल लगाना अच्छा नहीं लगता। सभी रास्ते पसंद हैं इसको दुनिया के, बिलाल भाई सभी रास्ते पसंद हैं इसको दुनिया के, एक हमारे साथ चलने वाला रास्ता इन्हें अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। हमने कर लिया अब अहदे तरके मोहब्बत इनसे, हमने कर लिया अब अहदे तरके मोहब्बत इनसे, मोहसन भाई अब इन्हें हमारा अहदे तरके मोहब्बत करना अच्छा नहीं लग रहा। सभी कहते हैं हमको दीवाना अब इनका, सभी कहते हैं अब हमको दीवाना इनका, और इन्हें अब हमारा दीवाना ये लोगों का कहना अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात। तो ये हमारी छोटी सी गज़ल थी कि कुछ किसी टाइम इंसान को चीज़ें अच्छे नहीं लगती, महबूब ज़्यादा, ये एक कुदरत का निज़ाम है, जो चीज़ ज़्यादा मुयस्सर हो ना वो इंसान उस चीज़ की कीमत ख़त्म हो जाती है। वाकई वाकई। मोहब्बत अगर आपको मुयस्सर है तो वो मुख्तसर होनी चाहिए और उसमें तड़प होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। ठीक है, वो आपका जज्बात देख के मुझे एक शेर याद आया जी, तो मैं आपको सुनाऊं कि सब लोग ये मुझसे कहते हैं, सब लोग ये मुझसे कहते हैं नज़मों से इश्क खुदा जैसा, सब लोग ये मुझसे कहते हैं नज़मों से इश्क खुदा जैसा, गज़लों में कैफ उदासी का किस दोस्त ने तुझको सौंपा है। हाय हाय हाय, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी बात। और मेरा एक जवाब हमेशा से,
میرا ایک جواب ہمیشہ سے کہ ایک شخص شہر میں آیا تھا، کچھ روز وہ میرے ساتھ رہا، میرے لہجے کو امرت رس میں اس نے کچھ ایسے رنگ دیا کہ ہر نازک دل موہ لینے کا میرے لفظوں کو آہنگ دیا۔ پھر سوچ کے تانے بانے میں، یہ میرے معصوم مرشد کو یہاں پہ ایک یاد آئے گی کہ ایک بندہ ملا، اس نے انتظار کروایا، پھر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، پھر یہ اس کی قبر پہ گئے، پھر وہ ان کی خواب میں آیا، پھر سوچ کے تانے بانے میں الجھا کر مجھ کو چھوڑ گیا۔ بس 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 اس دن سے اس کی یاد یوں ہی، بس اس دن سے اس کی یاد یوں ہی اس دل پر دستک دیتی ہے، اور پاؤں میں زنجیر پڑی کب ہم کو جانے دیتی ہے، ارے کب دل میں اس کی آس نہیں۔ معصوم مرشد، بالکل کب دل میں اس کی آس نہیں، یہ بات الگ وہ پاس نہیں، یہ بات الگ یہ ضروری نہیں کہ وہ اب دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کی محبت ختم ہو گئی ہے، نہیں، دل میں ابھی بھی آس ہے، لیکن بس ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، دل میں ابھی، کب دل میں اس کی آس نہیں، کب دل میں اس کی آس نہیں، یہ بات الگ وہ پاس نہیں، لیکن رہتی دل میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معصوم مرشد اور کچھ کہیں سنائیں، یہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک میرا دوست تھے تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں یار میرا محبت میں ابھی وہ جذبہ، وہ تڑپ وہ مل نہیں رہی، تو میں نے ان کو نا مخاطب رکھتے ہوئے ایک شعر بولا کہ ابھی ٹوٹا نہیں دل تمہارا تو سمیٹوں کیسے، ہاں ابھی ٹوٹا نہیں دل تمہارا تو سمیٹوں کیسے، ابھی 2-4 دن محبت اور کر لو۔ واہ 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 واہ، ابھی ٹوٹا نہیں دل تمہارا تو سمیٹوں کیسے معصوم مرشد، ابھی 2-4 دن محبت اور کر لو، اور کر لو، کیونکہ یہ محبت جو ہے نا، یہ سچی محبت ہوگی نا تو بکھر جائے گا، جب تو بکھر جائے گا کسی کو بتا نہیں پائے گا، انسان بکھرے تو وہ سمجھے کہ اب مجھے محبت ہو گئی، اب محبت ہوئی ہے، جب بندہ اچھے طریقے سے خوار ہو جاتا ہے نا پھر بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سے اب محبت، جب لوگ دیوانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، آپ سمجھیں کہ آپ واقعی محبت میں کسی میں کی دیوانے ہو گئے ہیں، تو آپ کو لوگ دیوان، وہ چاہے اللہ کی محبت ہے، چاہے وہ دنیا کی محبت ہے، چاہے وہ دین کی محبت ہے، ایوری تھنگ از اوکے آل ٹو سلیکٹ پلیٹ فارم، میں محبت میں دیکھ رہا ہوں، آپ جس پلیٹ فارم پہ بھی محبت کرنا چاہو، جب آپ دیوانے ہو جاؤ، جب دنیا آپ کو دیوانہ کہے گی نا تب سمجھ لینا کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے کسی سے۔ بالکل جی، دیکھیں جب انسان کسی طبیب کے پاس جاتا ہے مرض عشق لے کے، اور ابھی طبیب بھی جو اہل ذوق ہو اور عشق کو سمجھنے والا ہو، تو وہ کہتا ہوتا ہے کہ تم تو اب نہیں رہے وہی تم میں ہے، کیا بات، کیا بات ہے، تم تو اب نہیں رہے وہی تم میں ہے۔ بالکل، کیونکہ محبت میں انسان اگر یہ سمجھے کہ میں ہی ہوں تو یہ تو محبت نہ ہوئی، کیا بات ہے، محبت اگر انسان کی پنجابی چ کہی ہے جی مت نہ مارے تو محبت بھی نہیں ہونی، محبت بالکل جی، اگر محبت مت مار دے تو وہ محبت ہے، ایویں جی، ایویں جی ٹھیک جی، کوئی شک نہیں۔ یہ بالکل ایسے یہ زندگی کا تسلسل، کیونکہ میرے کچھ پنجابی دوست بھی ہیں تو وہ بھی مینوں سنتے ہونے نے، وہ یونیورسٹی میں میں ذرا انہوں نے بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ یار محبت جیڑی ہے نا مت نہ مارے تو بھائی مزہ نہیں آتا، اور ڈاکٹر صاحب ہیں جی میرے جان کے ڈاکٹر فواز صاحب، تو بالکل یہ آپ کی نظر جناب غزل ہے، آپ کی ہمیشہ فرمائش رہتی ہے کہ چلے آؤ کسی شام تم بہت یاد آتے ہو، چلے آؤ کسی شام تم بہت یاد آتے ہو، گزرے ہوئے لمحوں کی طرح بہت یاد آتے ہو، کبھی تڑپاتے ہو مجھے دن کی روشنی میں تو کبھی زور و قطار رات کو یاد آتے ہو، واہ واہ، ہم سے کیا خطا ہوئی کہ محبت میں اب تمہیں محبت کے ہر جملے میں مجھے یاد آتے ہو، دیتے ہو مجھے اکثر رات کے اس پیر میں تم دکھ، جب لوگ سکون سے سوتے ہیں تم مجھے یاد آتے ہو، میں کیا کہوں کہ میرے اب بس میں نہیں معصوم مرشد، میں کیا کہوں کہ اب میرے بس میں نہیں ڈاکٹر صاحب، کہ میں جب بھی تمہیں بھولتا ہوں تم مجھے اور یاد آتے ہو۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اکثر میں جب ان کے بعد میری ملاقات خوش قسمتی سے، یہ میری بد قسمتی ہے کہ وہ ایسے ذوق کا بندہ ہے کہ میری مجھ سے ملاقات ہوتی صرف ایک دن کی ہے، ملتی نہیں ہے، اور یقین کرے کہ اب ہم صبح نماز بیٹھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز ہو جاتی ہے، ہم نے نماز پڑھنا ہے، ہماری یہ گفتگو جو ذوق ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔
میں ایک بات بولوں یہاں پہ، سچ بولنا چاہتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو. معصوم مرشد صاحب یہ الزام آپ ان پہ نہ لگائیں، ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتا. نہیں جی یہ جی میں نے سچ بولا ہے. کیوں بھائی صاحب؟ بالکل یہ جی دیکھیں جو مصروفیات ہے میری، میں اس سے ہٹ کے بھی بالکل آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پولیس مین ہوں، تو پولیس کی جاب کرتا ہوں، عوام کی خدمت کرنا میرا فرض ہے. جی بالکل. تو یہ پولیس کا شعبہ ایک ایسا ہے جی جناب کہ جس میں دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیات بڑی مشکل سے ہوتی ہیں. اور میرے کچھ دوست ہوں گے جو ابھی مجھے یہ دیکھ رہے ہوں گے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، میرے استاد صاحب نواز کمل صاحب کہ وہ اردو کے بڑے ٹیچر اچھے تھے. میں نے ان کو اپنی کتاب دی، اور میری یہ کتاب جو ہے وہ درد سخن معصوم مرشد کے نام سے جو ہے وہ لاہور اردو بازار میں وہ پبلش ہوئی ہے. تو وہ میں نے ان کو پڑھائی جا کے، تو وہ ایک میری جو غزل تھی کہ اپنے غم فراق والی کچھ تو دے، وہ جب انہوں نے سنی اس نے کہا کہ بیٹا میں نے آج تک میری زندگی 56-57 سال کی ہوگی ہے، اس درد سخن کا بندہ یا اپنا اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا. تو میرے لیے یہ بڑی قیمتی سرمایہ ہے اور بڑے آنر کی بات ہے کہ میرے استاد نے مجھے کہا ہے کہ یار بیٹا آپ اس مقام پہ چلیں گے. تو بالکل جاتے ہوئے یہ استادوں میرے جو نواز کمل صاحب ہے، یہ اسپیشل یہ دوبارہ غزل ان کے لیے اپنا عباسی بھائی. اور میں شکر گزار ہوں آپ کا تہ دل سے کہ آپ نے یہ جو میرے اندر تڑپ تھی، یہ درد تھا جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ لوگوں تک اس محبت کا اصل مقصد کیا ہے آپ نے لوگوں تک پہنچایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو جنریشن ہے، میں بھی یہ 25-26 سال کی عمر میری بھی یہی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے نا، آپ اس کو ایک پاک رشتے تک محدود رکھیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو بستر پہ لے جائیں اور کروٹیں بدلیں اور محبت ختم ہو جائے. محبت کو جو ہے نا وہ اس مقام پہ رکھیں کہ جب آپ اس سے ملے آپ کی نظریں نہ گرے. اگر آپ سے اس کی شادی ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان کی میری نظر میں یہ قیمت ہے اور یہ قدر ہے، اس نے میرے ساتھ یہ اگر مجھ سے محبت کرتا تھا تو مجھے دنیا کے سامنے یا میرے خدا کے سامنے ایسے رسوا نہیں کرتا. تو وہ یہ میرے دوستوں کی فرمائش پہ دوبارہ وہ غم فراق مجھے کچھ تو دے، موت یا حیات مجھے کچھ تو دے، محبوب سے قربت یا دوری مجھے کچھ تو دے، اس کی تنہائی یا پیار مجھے کچھ تو دے. سب مانگتے ہیں تجھ سے اپنے محبوب کی خبر، تو بھی مجھے میرے محبوب کا حال یا حوال کچھ تو دے. اے قاصد میں آسان مند رہوں گا تمام عمر تیرا، تو بھی مجھے میرے محبوب کی گلی کی خبر یا پتہ کچھ تو دے. اور یہ شعر اسپیشل بھائیوں کے لیے جس کے لیے فرمایا ہے کہ تجھ سے محبت اب شدت کی ہو گئی ہے، تجھ سے محبت اب شدت کی ہو گئی ہے، تو بھی اظہار میں ہاں یا نہ مجھے کچھ تو دے. اے طبیب درد دل کا علاج کرنے والے، تو بھی معصوم مرشد کو دعا یا دوا کچھ تو دے. کیا بات. تو الحمدللہ جناب اب میں زندگی جس اسٹیج پہ ہوں، ٹھیک ہے محبت کسی کی جگہ کو پوری نہیں کر سکتی، اور محبت تو یہ بھی لازم نہیں ہے، اور جو محبت کے بعد محبت ہوتی ہے وہ پہلی محبت کی خلا ہی پوری کرتی ہے. محبت جو پہلی نظر کی ہوتی ہے وہ لحد تک آپ کو بھولتی نہیں. لیکن الحمدللہ ابھی میری زندگی میں اس انسان کا نام لکھنا، اس نے میری زندگی کو سنوارا ہے، اس درد سخن کو میرے ساتھ شیئر کرنے کا بڑا جو ہے نا وہ ساتھ دیا ہے، بڑا کردار ہے جی، بالکل اس کا بڑا کردار ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آن دا لائن آن دا ریمارکس یہ لائیو کہہ رہا ہوں کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے سمجھا، میری اس اسٹیج میں، اس درد میں، اس تکلیف میں آپ نے میرا ساتھ دیا. اور میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئے اور میرے ساتھ چل رہے ہیں. اور مجھے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں اس بندے سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ یار ایسے نہیں، ایسے کر لو، یہ زندگی ہے. اگر انسان کو تکلیف ملی ہے تو اگر وہ اس بندے کو اللہ نے میری اب زندگی میں بھیجا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں خلا تو نہیں پورا ہوگا لیکن میری زندگی کی کسی حد تک یہ درد جو ہے نا وہ کیفیت کچھ کم ہو جائے. تو آخر میں تمام دوستوں کا اور خاص کر جناب پیر عباسی صاحب آپ کا شکر گزار، بہت زیادہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحے میں مجھے یہ ٹائم دیا. اور جناب بندہ ناچیز کی جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کریں. نہیں جی، یہ تو آپ کی محبت ہے جناب. انشاءاللہ
جب بھی آپ ہمیں یاد کریں گے انشاءاللہ ہم جی آپ کو میسر ہیں، جہاں بھی ہمیں بلائیں انشاءاللہ. اور میری جی نیکسٹ کوشش ہے انشاءاللہ تہذیب حافظ یا خلیل الرحمان قمر سے انشاءاللہ جی انہی کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ لاہور میں. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ملیں گے اور آپ کو انشاءاللہ کچھ نئے ہنر، ذوق اور شاعری سے انشاءاللہ مستفید فرمائیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ ان کا چینل ہے پیر عباسی فاسٹ 24. جتنا زیادہ ہو سکے میرے دوست جو دیکھنے والے ہیں ابھی انشاءاللہ اگر کچھ چاہنے والے ہوئے تو یہ دیکھیں. پیر نصیر الدین شاہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس کے اندر ہنر پیدا ہو جاتا ہے نا تو مخالفت کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور چاہنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ایسا ہی تو میرے وہ علم کی دنیا کے استاد ہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب. تو ان کا ایک شعر ہے کہ اٹھے نہ تھے ابھی حال دل سنانے کو، لوگ بیٹھ کے حاشیے چڑھانے کو. تو ابھی یہ ہماری پہلی سٹیج ہے، یہ پہلا ان کے ساتھ انٹرویو ہے. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو اسی طرح یہ ذوق اور یہ محبت کی گفتگو آپ کے ساتھ یہ رنگ بکھیریں گے. اور آپ انشاءاللہ یہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا محبت، پیار، لائک، شیئرنگ کر کے آپ ہمیں سبسکرائب کر کے دیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ اس سے اچھا جو ہے ذوق، محبت اور شاعری آپ کے سامنے پیش کریں. آپ ناظرین کا بہت بہت شکریہ اور پیر عباسی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ حافظ. یہ تھے جناب معصوم مرشد صاحب. وہ کہتے ہیں تیری الجھن کا حل یہ سوچا ہے اب بچھڑ جائیں ہم تو اچھا ہے. تیری الجھن کا حل یہ سوچا ہے اب بچھڑ جائیں ہم تو اچھا ہے. یہ محبت بھی ایسا ریشم ہے ہاتھ ڈالا ہے جس نے الجھا ہے. ارے بات بے بات روٹھنے والے وقت بے وقت تجھ کو سوچا ہے. اور ہجر کی رات ہر ستارے پر ہم نے تیرا ہی نام لکھا ہے. اور ہم نے سوچا ہے رات دن تجھ کو، ہم نے تیرا ہی خواب دیکھا ہے. اور سب کچھ ملا ہے بن مانگے، صرف تجھ کو خدا سے مانگا ہے. صرف تجھ کو خدا سے مانگا، صرف تجھ کو خدا سے مانگا ہے. تو یہ تھے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی معصوم مرشد صاحب. اور ہم نے اپنے پلیٹ فارم فاسٹ 24 نیوز سے آپ کی ملاقات معصوم مرشد صاحب سے کروائی. اور آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. مزید ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل فاسٹ 24. اور کیمرہ مین فیاض عباسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.